अस्सलाम वालेकुम। मार का क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करें तुसा ठीक हो। तुसा दे पो सारा यूट्यूब चैनल बज़म कमर और मैं हाँ कमर अब्बास कमर। अज मार का तो को लिया दी मरूफ नामवर शख्सियत उस्ताद शायर प्रोफेसर सही रियाज राही साहब के नाल मुलाकात करवाने पे हैं, जो कि शायरी की दुनिया च अपना एक मुनफरिद नाम रखते हैं। तो उम्मीद करें तो सुन के उन्होंने बड़ा मज़ा आसी और अपने पसंदगी का इजहार जड़ा है तुसा लाइक कमेंट्स ते सब्सक्राइब करके सबको लाजमी देसो। तो मिलते हैं सही रियाज राही साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सी बड़ी खुशी महसूस थी पे के सारे सामने तो पाक है सा के मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे अपने इस चैनल पर बुलाया, तो ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत नाम सुना था आपका हमने, तो अल्लाह पाक ने ये शर्फ हमें अता किया कि आपसे मुलाकात हो गई बखैर। सही। तो आपके भी हम बहुत शुक्रगुजार है कि हमारे चैनल के लिए आपने हमें टाइम दिया। अल्लाह को सलामत तो सर जी, सबसे पहले बात तो यह है कि आपका पूरा नाम क्या है? मुकम्मल नाम तो रियाज हुसैन है जी सर। लेकिन जो मशहूर है कलमी नाम जो है वो रियाज राही है। जी, शायरी की दुनिया में जो कलमी नाम है रियाज वो राही है। रियाज राही है। और सर जाए पैदाइश कहाँ की आपकी? मैं मोहल्ला चाह मेहंदी वाला लिया शहर में पैदा हुआ हूँ 1968 में। अच्छा, 4 अप्रैल 1968 में। 1968। और उसके बाद फिर मैंने अपना ज़ाहिर है कि जैसे हमजोलियों के साथ इंसान जी खेलता है, पढ़ता है। जी। प्राइमरी स्कूल मंदर वाला था, जी वहाँ से मैंने प्राइमरी पास किया। फिर मिडल के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल लिया में आ गया। जी। मैट्रिक मैंने 1984 में वहीं से की। अच्छा माशाल्लाह। 1984 में? 1984 में मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। जी। उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज लिया में आ गया। अच्छा। जब लिया में आया तो वहाँ यानी बड़े बड़े नामवर लोग थे। जी। प्रोफेसर डॉक्टर ख्याल अमरोही साहब, अच्छा माशाल्लाह। प्रोफेसर नवाज सिद्दीकी साहब, जी। अल्लामा अब्दुल अजीज़ साहब, वाह वाह शबीर अहमद नैयर साहब, वाह वाह। बड़े बड़े नामवर लोग थे जनाब। आला पाए के शायर थे। बिल्कुल, उनके दामन शफ़क़त में हमें पढ़ने का, कुछ सीखने का कुछ मौका मिला। वाह 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 जी। अच्छा सर जी, ये बताएं कि आपको ये शायरी का जुनून कब से पैदा हुआ और कहाँ तक तालीम हासिल की? शायरी जो है ना जी, ये तो यानी जिस वक्त मैं नामी क्लास में था जी। उस वक्त शायरी मैंने शुरू कर दी थी। अच्छा, नामी क्लास से? नाम क्लास से। माशाल्लाह। अब ज़ाहिर है कि उस वक्त इब्तदाई शायरी जैसी भी होती है। हाँ बिल्कुल। तो वो अदीम सराती साहब क्योंकि मॉडल हाई स्कूल में पढ़ाते जी, थे, जी तो वहीं जनाब उनसे इस्लाह भी लेते रहे। जी। लेकिन बाद में जब कॉलेज में आए तो वहाँ कुछ थोड़े से मेच्योर हो गए थे हम। अच्छा। तो वहाँ फिर डॉक्टर ख्याल अमरोही साहब ने यानी उनसे हमने इस्लाह ली। जी। उन्होंने न सिर्फ इस्लाह दी बल्कि हमें ये भी बताया कि अदब का ताल्लुक़ जो है वो समाज से पुख्ता होना चाहिए। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि गुलो बुलबुल के अफसाने, हीर रांझे के किस्से, जी। बदलते हुए मौसमों का जिक्र, इस पर इतने शेर कहे गए हैं कि कोई मौजू नहीं बचा। वाह। लिहाजा बेहतर ये है कि आप अदब का ताल्लुक़ समाज से जोड़ें। हाँ बिल्कुल। जितना अदब जो है वो अपने समाज से, धरती से, लोगों की ज़िंदगी से जी। जुड़ा हुआ होगा, उतना ज़्यादा वो अदब जो है उसके अंदर दायमी एक असर पैदा हो जाता है, दायमी शान पैदा हो जाती है। जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह लिया के वो बहुत बड़े नामवर उस्ताद शायर थे डॉक्टर ख्याल अमरोही साहब जी। तो उनकी वीडियो हम देख रहे थे, हमको बहुत पसंद है क्योंकि बाई फैस तो उनकी मुलाकात नहीं हो सकी हमारे इस शोबे में आने से पहले, वो गुजर गए इस दुनिया से। तो माशाल्लाह हमें ये शर्फ हासिल है कि आप उनके वाहिद शागिर्द हैं, जो हमें मिल के ऐसे लगा जैसे ख्याल अमरोही साहब से हमारी मुलाकात हो गई। डॉक्टर ख्याल अमरोही साहब बहुत ही अजीम इंसान थे। ठीक है ना जी। कुछ लोग तो ये कहते हैं ना जी कि इंसान जब चला जाता है दुनिया से तब जाकर इंसान को पता चलता है कि वो आदमी कितना अजीम था। जी। लेकिन डॉक्टर साहब जीते जी भी उनको इतना यानी शोहरत, उनको अजमत मिली थी जी। कि कोई दूसरा आदमी उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। जी।
اور ڈاکٹر خیال صاحب جو تھے وہ اپنے شاگردوں سے بہت زیادہ مانوس تھے، بہت ان کی اب آخری عمر میں جب ڈاکٹر خیال صاحب بہت علیل تھے، میں عتیق خیالی صاحب ہم جاتے تھے ان کے پاس اکثر و بیشتر، تو وہ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے تھے۔ ان کا بڑا پان تھا، یہ ان کا بڑا پن تھا، کہتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، بے شک ایسے ہی ہے، اور آپ تو میرے چراغ ہیں، بے شک روشنی پیدا کریں۔ اور جب ہم ان سے یعنی رخصت لینے کے لیے واپس آنے کی ہاں، تو وہ اس وقت یعنی بہت مایوس ہو جاتے اور اداس ہو جاتے تھے کہ بھائی آپ بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہم کہتے کہ نہیں استاد محترم، ہم یہیں ہیں، آپ کے پاس ہیں، ہم نہیں جا رہے۔ اتنی محبت کرنے والے اساتذہ جناب، جی بالکل، اللہ پاک ایسے اساتذہ ہر کسی کو دے۔ وہ ہمارا عظیم سرمایہ تھے جو اپنے شاگردوں سے ایسے پیار کرتے تھے کہ جیسے وہ جانے لگتے تھے وہ مایوس ہو جاتے کہ یہ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اچھا سر جی یہ بتائیں، آپ کی اس وقت شاعری کتابیں اور نثر کے کتنی حاضر؟ ہاں میں وہ یہ بتا دوں کہ 1984 میں میں نے میٹرک کی، 1986 میں ایف اے، اور پھر اس کے بعد 1989 میں بی اے کیا، اور پھر میں ایم اے کے لیے زکریا یونیورسٹی ملتان چلا گیا۔ اچھا ملتان چلے گئے۔ اس وقت مجھے تحریک دینے والے ہمارے ایک دوست محمد حسن بٹ صاحب، انہوں نے مجھے اس کام پر تیار کیا ذہنی طور پر کہ آپ ملتان یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کریں، پرائیویٹ نہ کریں تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں۔ پرائیویٹ جو ہے جو بچہ پڑھتا ہے اس کے جوہر کھلتے نہیں ہیں، اس کی شخصیت سازی نہیں ہوتی، وہ صحیح پڑھ نہیں سکتا، محنت ایک راستے کے اوپر نہیں چل سکتا، منزل کی طرف بڑھ نہیں سکتا، ایسے ہی کہنا۔ تو وہاں پھر میں 1991-92 میں ہم نے وہاں ڈاکٹر انوار احمد صاحب، جی بہت بڑا نام ہے فکشن کا، بہت بڑا نام، تنقید کا، بے شک، ان کے زیر سایہ پھر جناب اپنا استاد محترم عبدالرؤف شیخ صاحب، اچھا ماشاء اللہ بہت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بہت بڑا نام ہے، ڈاکٹر نجیب جمال صاحب، ماشاء اللہ۔ جب پڑھاتے تھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہم پر یہ بس کوئی وہی نازل ہو رہی ہے، ایسی یعنی صورتحال تھی کہ ان کا ایک ایک لفظ ہمارے دل پر نقش ہو جاتا، اور ہم بھی بڑی توجہ اور انہماک سے یعنی ان کے لیکچر کو سنتے تھے، پڑھتے تھے، کچھ سوالات کرتے تھے، اسائنمنٹ بناتے تھے۔ تو الحمدللہ میرا بڑا اچھا رزلٹ آیا، اللہ کا شکر ہے، پہلی پوزیشن میں نے لی۔ اچھا اللہ پاک ہر کسی کو اسی طرح کامیاب کرے جیسے اللہ پاک نے آپ کو دیا یہ مقام مرتبہ۔ تو سر جی یہ بتائیں اس وقت آپ کے شاعری کے شاگرد جو ہیں تقریباً کتنے ہیں اور کیا کام؟ شاگرد تو ظاہر ہے کہ میں نے اب 1993 سے پڑھانا شروع کیا۔ اچھا ماشاء اللہ، 1993 سے؟ ہاں، گورنمنٹ کالج حلوال میں، ضلع سرگودا، جی وہاں سے میں نے اپنی سروس کا آغاز کیا۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد 3.5 سال پڑھانے کے بعد پھر میں گورنمنٹ کالج کروڑ لالی سن میں آ گیا، 14 سال یہاں پڑھایا، پھر میری پروموشن ہوئی، پھر میں گورنمنٹ غزالی ڈگری کالج جھنگ چلا گیا، جھنگ میں، ہاں ہیر کے شہر جیسے وہاں سے سفر کرتے ہوئے پھر واپس ہیر کے شہر چلے گئے، انہوں نے بلوا لیا نا، جی ہاں، ان کی یہ محبت تھی کہ انہوں نے آپ کو پسند کیا اور بلوا لیا، میں وہاں چلا گیا۔ جی وہاں کے جو اساتذہ تھے بڑے اچھے تھے، پرنسپل جو تھے بڑے مایہ ناز ڈاکٹر اسلم ضیاء صاحب، اچھا ڈاکٹر اسلم ضیاء صاحب، جنہوں نے علامہ اقبال کی شاعری پر عروضی تجزیہ پیش کیا، واہ واہ، اور مقتدرہ قومی زبان نے ان کے تھیسس کو کتابی صورت میں شائع کیا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، یہ ہمارے قوم لیے ایک تحفہ ہے، میرے لیے اعزاز کی بات تھی کہ مجھے ایک افسر جو ملا وہ صرف افسر مجاز نہیں تھا بلکہ عالم بھی تھا، محقق بھی تھا، نقاد بھی تھا، یہ خدا کی طرف سے ایک آپ کے لیے نعمت تھی، نعمت سے کام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر میں اپنا کالج میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج لیا میں آ گیا، اس وقت سے لے کر اب تک یہیں۔ اس وقت پروفیسر ماہر اختر وہاب صاحب تھے، نہایت محبت کرنے والے، ملنسار، ان کی جتنی بھی میں تعریف کروں کم ہے۔
ہاں بے شک ایسے ہی ہے سر جی، بہت ہی وہ ہمیشہ لوگوں کو اکساتے تھے کہ آپ پڑھیں، کام کریں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں جی سب کے ساتھ. اور ہر آدمی یہ سمجھتا کہ شاید میرے ساتھ مخلص ہیں، لیکن وہ سب کے ساتھ جناب محبت کرنے والے. بے شک ایسے ہی انسان، ایسے افسر میں نے اپنی زندگی میں شاذ و نادر ہی کہیں دیکھا ہوگا. تو میں تو ان کو سلوٹ کرتا ہوں اور ان کی محبت میرے دل میں ہمہ وقت مہکتی رہتی. سر جی ہم بھی انہیں سلوٹ کرتے ہیں کہ وہ ویسے یہ بہت عظیم انسان ہے. سر جی شاعری کے موضوعات پر کچھ؟ ہاں میں کتابیں جو پھر میں نے ایم اے کا تھیسس جو تھا وہ ڈاکٹر خیال امروہی جی سر شخصیت و شاعری جی پر لکھا. ماشاء اللہ. یونیورسٹی میں کچھ مزاحمت ہوئی جی کہ یہ ٹاپک نہیں ملنا چاہیے کسی اور ٹاپک پر، لیکن میں نے کہا کہ میں ان کا شاگرد ہوں جی اور ڈاکٹر صاحب کوئی معمولی انسان تو نہیں ہے. بالکل. تو میں ان کی اس کلام اور ان کی شخصیت کے اوپر میں زیادہ اہل ہوں. جی بالکل. تو میں نے پھر وہ ان کے اوپر تھیسس لکھا. الحمدللہ بڑا ٹاپ کلاس رہا تھیسس میرا. اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی، اس بنیاد پر مجھے یونیورسٹی کی طرف سے گولڈ میڈل بھی ملا. ماشاء اللہ سر، پھر تو ہماری طرف سے بھی مبارک ہوں آپ کو. تو سر جی اس میں ایک میں نے آپ کا تھیسس پڑھا تھا، ماشاء اللہ بہت ہی عمدہ ہے. وہ کتابی صورت میں پھر شائع ہوا. جی کتابی صورت. اس کو عابد مثال فیصل آباد والے جو ہیں انہوں نے اس کو ڈاکٹر خیال امروہی شخصیت اور شاعری، واہ واہ. یہ انہوں نے. پھر میں نے ایم فل کی اپنے استاد محترم شہباز نقوی صاحب پر. جی ماشاء اللہ. حیات اور ادبی کارنامے. جی واہ واہ. الحمدللہ اس میں بھی میری پہلی پوزیشن آ گئی. سبحان اللہ. یہ لوگ ہمارے بھیا کے خاص کر اور پاکستان کے لیے قیمتی اللہ پاک کی عطا ہے. تو اس کو بھی میں نے پھر کتابی صورت میں اس کو چھاپا ہے فکشن ہاؤس نے. اچھا. لیکن اس سے پہلے ارباب ادب پبلیکیشن لاہور نے 2005 میں میرا شاعری کا مجموعہ چھاپا تھا، شکست آرزو. جی ماشاء اللہ. شکست آرزو. ہاں. تو اب تک جو ہے اب اس پر ایک گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا ایک اسٹوڈنٹ ہے محترم اویس جام صاحب. اچھا لاہور سے. ہاں جی. انہوں نے یعنی مجھ پر ایک تھیسس کیا ایم اے کا. جی. ریاض راہی کی غزل گوئی کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ. واہ واہ. وہ کامیاب بھی ہو گیا، ڈگری بھی اس کو مل گئی. ماشاء اللہ. یہ سر جی اتنی یونیورسٹی لاہور نے. بے شک. اب جناب ایک جو شہباز نقوی حیات اور ادبی کارنامے ہے جی اس پر ایک غازی یونیورسٹی ڈیجی خان کی ایک لڑکی ہے، وہ اس پر اپنا تحقیقی مقالہ لکھ رہی ہے. اچھا. جی ریاض راہی بطور محقق اور نقاد. واہ واہ. سر جی یہ ہمارے لیے ایک نعمت سے کام نہیں ہے. بتخصیص شہباز نقوی حیات اور ادبی کارنامے. واہ واہ. اسی طرح لیڈز یونیورسٹی سے ایک لڑکی ہے فاطمہ، وہ ایم فل کا تھیسس لکھ رہی ہے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. ریاض راہی شخصیت اور فن کے عنوان سے. واہ واہ. تو میرے لیے بڑی اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ اپنا جیتے جی چلو اعتراف کر لیا گیا، ورنہ تو جیتے جی اعتراف بہت کم ہی ہوتا ہے. جی ہاں بے شک ایسے ہی ہیں. تو سر جی یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ جیسے عظیم استاذہ کے ساتھ ہمیں کھڑنے اور میل بیٹھنے کا موقع ملا. تو یہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ آپ ڈاکٹر خیال امروہی کے سینئر شاگرد ہیں اور ان پر آپ نے بہت جو کام کیا ہے تو وہ بھی ہم نئی نسل کے لیے بہت تحفہ ہے. ڈاکٹر خیال صاحب پر جو میں نے کام کیا جامعاتی سطح پر وہ پہلا کام تھا. جی ہاں بے شک ایسی ہے. اور ڈاکٹر خیال امروہی صاحب اس کتاب کو دیکھا، انہوں نے پڑھا، بہت خوش ہوئے. اور وہ جو تھیسس ہے وہ بنیادی ماخذ میں ہے کیونکہ ڈاکٹر خیال صاحب کی حیات میں وہ لکھا گیا. واہ واہ. ان کے حیات میں لکھا گیا. انہوں نے اس کو سنا، پڑھا اور پھر اس کو انہوں نے اعتراف کیا، تحسین کی، ستائش کی انہوں نے. تو اس طریقے سے ڈاکٹر خیال صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ اس کتاب کو کوئی اچھا ادارہ جو ہے اس کو شائع کرے کتابی صورت میں. اچھا کچھ نامعلوم وجوہات، کچھ میری اپنی بدقسمتی کہ میں ان کے جیتے جی کتاب تو نہ لا سکا، لیکن میں نے یہ سوچا
کہ میں کم از کم اپنے جیتے جی تو یہ کام کر جاؤں. ہاں بے شک. تو وہ پھر الحمدللہ کتاب کو یعنی شائع ہوئی. اچھا تو سر جی آج آپ ہمیں شاعری حوالے سے کیا سنائیں گے سب سے پہلے؟ بھائی بات یہ ہے کہ ہم کیونکہ ڈاکٹر خیال امروہی صاحب کے شاگرد ہیں جی باش بے شک. اور یہ آپ کی اچھی طرح علم میں ہے کہ ڈاکٹر خیال امروہی صاحب جو ہیں وہ ترقی پسند شاعر تھے. جی بے شک ایسے ہی. ٹھیک ہے نا جی. یعنی ترقی پسند شاعر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص نظریہ رکھتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے. وہ نظریہ کیا ہے؟ نظریہ ہے عوام سے محبت. بے شک. ٹھیک ہے نا جی. جی جاگیرداروں، سرمایہ داروں، ٹھیک ہے نا جی، اور تمنداروں جی کے استحصال کا پردہ چاک کرنا اور دولت کو مساوی طور پر لوگوں میں تقسیم کرنا بے شک. تاکہ روٹی، کپڑا، مکان، علاج، تعلیم، یہ 5 بنیادی ضروریات زندگی ہیں. بے شک ایسے ہی. یہ سب کے پاس ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس ہو اور کچھ لوگوں کے پاس نہ ہو، سب کے پاس ہوں. ترقی پسند جو شاعر ہوتا ہے وہ جناب آزادی کا، مساوات کا، حریت کا، ٹھیک ہے نا جی، وہ علم بردار ہوتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے سب. تو لہٰذا اب ہماری شاعری کے اندر بھی وہ زیادہ تر یہی چیزیں ہیں. جی بے شک ایسے ہی. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آج کل کی جو جدید شاعری ہے جی اس میں جدید شاعری بس وہ چل رہی ہے جناب ترقی پسند تحریک کے رد عمل میں آئی، اور اس کے بعد انہوں نے کیونکہ ترقی پسند تحریک کا تعلق خارجیت سے تھا، انہوں نے داخلیت سے کہ بس اپنے اندر کی باتیں کرتے رہو، محرومیاں ہیں، اداسیاں ہیں، رومان ہیں، ان چیزوں کو بیان کرتے رہو، سماج کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف داخلیت یا انسان جو ہے محض اپنی ذات کے گنبد بیدر میں مقید ہو جائے تو وہ پھر کائنات کا ایک وسیع تصور تو نہیں رکھتا، عوام کی زندگی کا اسے کچھ نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے کہ آپ عوام کے لیے لکھتے ہیں، عوام کو سناتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، اگر عوام کی بات ہی نہیں ہوگی اس میں تو مجھے بتائیں کہ عوام پھر اس میں کیا دلچسپی لے گی؟ کچھ بھی نہیں. جب تک آپ معاشرے کی بات نہیں کریں گے تو معاشرہ آپ کو سنے گا ہی نہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر ایسے آتے رہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ غالب کے دور میں بھی، بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ شاید غالب کے استاد تھے، لیکن لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں. نذیر اکبر آبادی، جی بہت بڑا نام ہے، سنا ہے. نذیر اکبر آبادی جو تھے ان کو اپنے عہد میں تسلیم ہی نہیں کیا گیا. اچھا اس وقت جو لوگ تھے ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے، شاعری تسلیم نہیں کرتے. کسی نے کہا کہ یہ شاعر پوچھ گوست. جی کسی نے کوئی بہت زیادہ سخاوت کی تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ آدھا شاعر ہے. اچھا آدھا چھوٹا سا، پورا تسلیم نہیں کرتے تھے، کوئی تسلیم کرتا تھا، شاعر ہی تسلیم نہیں کیا ان لوگوں نے. تو مراد یہ ہے کہ اپنے عہد میں نظر انداز کیوں ہوئے؟ اب یہ سوال آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ نظر انداز کیوں ہوئے اپنے عہد کے اندر. اپنے عہد کے اندر کیوں؟ وہ اس لیے نظر انداز ہوئے اپنے عہد کے اندر کیونکہ وہ عوام کی بات کرتے تھے. اچھا اس لیے ان کو انگور کیا جاتا. عوامی موضوعات انہوں نے ہندی تہذیب اور ثقافت کو اپنی شاعری میں جگہ دی. اچھا پرشین کو اور ایران کی جو فارسی شاعری تھی اس کو انہوں نے کاپی نہیں کیا. تشبیہات، استعارے، علامتیں سب انہوں نے اپنی ہندی زبان، ہندی تہذیب سے انہوں نے اخذ کی. تو اچھا موضوعات پہ زبان بھی انہوں نے وہی ہندی زبان جو تھی وہ انہوں نے. اتنی ورائٹی آپ کو ملے گی نذیر اکبر آبادی کی شاعری کے اندر کہ کسی اور شاعر کے اندر اتنی ورائٹی نہیں ملے گی لفظوں کی. لیکن آپ دیکھیں کہ جب 1936 میں ترقی پسند تحریک چلی تو انہوں نے پھر عصر نو ادب کا جائزہ لیا اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شاعر ہے وہ تو ہے ہی نذیر اکبر آبادی. اچھا معاشرہ اس وقت وہ اپنے عہد میں نظر انداز ہوا، نظر انداز ہوتے رہے، معاشرہ تسلیم لیکن نہیں کرتا. بعد میں آنے والے دور نے کہا کہ سب سے بڑا عوامی شاعر جو ہے نذیر اکبر آبادی ہے.
دیکھو جی اس کے چلے جانے کے بعد اسے تسلیم کیا گیا تو اس مراد یہ ہے قمر صاحب کہ جو ہوتی ہیں نا جی حقیقتیں وہ چھپتی نہیں ہیں. بے شک ایسے مشکانست کے خود ببویت نہ کہ عطار ببویت. واہ واہ. خوشبو جو ہے وہ اپنی خود احساس دلاتی ہے کہ میں خوشبو ہوں. اگر عطر بیچنے والا خود کہے کہ میرے پاس خوشبو ہے اور لے لو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوشبو نہیں ہے, کبھی نہیں لے گا. بات یہ ہے کہ انسان کی جو صلاحیتیں جو ہوتی ہیں وہ خود بخود اپنے آپ کو منوا لیتی ہیں. تو سر آپ سب سے پہلے ہمیں کیا سنائیں گے؟ نعت شریف. نعت میں آپ کو سنوا دیتا ہوں جناب, کیونکہ اب کل جو ہے میرا خیال ہے کہ 1-2 دن بعد ماہ رمضان شروع ہونے والے ہیں. بالکل. تو اس لیے سب سے پہلے گزارش ہے کہ آپ نعت کے کچھ اشعار. میں نعت سنوا دیتا ہوں, مہربانی آپ کی. کہاں کہاں پہ رحمت حبیب کبریا نہیں. واہ واہ سبحان. کہاں کہاں پہ رحمت حبیب کبریا نہیں. وہ شافع امم ہیں ان پہ کس کا آسرا نہیں. واہ واہ سبحان. وہ شافع امم ہیں ان پہ کس کا آسرا نہیں. وہ حسن خد و خال ہو کہ سیرت کمال ہو. واہ واہ سبحان. وہ حسن خد و خال ہو کہ سیرت کمال ہو. قسم خدا کی 2 جہاں میں کوئی آفسا نہیں. واہ واہ واہ. بے شک ایسا ہی ہے سر جی. وہ حسن خد و خال ہو کہ سیرت کمال ہو. قسم خدا کی 2 جہاں میں کوئی آفسا نہیں. بے شک ایسے ہی ہے. نگاہ لطف ڈالیے میرے دل تباہ پر. واہ واہ. نگاہ لطف ڈالیے. واہ واہ سبحان. نگاہ لطف ڈالیے میرے دل تباہ پر. حضور اس جہاں میں میرا کوئی آشنا نہیں. واہ واہ. بے شک ایسی ہے. حضور اس جہاں میں میرا کوئی آشنا نہیں. اور محبت رسول ہی میری متاع زیست ہے. واہ واہ سبحان اللہ. کا محبت رسول ہی میری متاع زیست ہے. خدا کا شکر ہے متاع زر کا میں گدا نہیں. کیا کہنے سارے, کیا بات ہے. بہت خوب. خدا کا شکر ہے متاع زر کا میں گدا نہیں. واہ واہ. اور گداز کر دیا دلوں کو اسوائے رسول نے. واہ واہ. گداز کر دیا دلوں کو اسوائے رسول نے. عدوِ جاں کے حق میں بھی دعا ہے بد دعا نہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان. کیا بات ہے. دشمنوں کے لیے بھی دعا ہے جناب. دیکھو جی رحمت للعالمین دشمنوں کو بھی دعا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بھٹک رہی ہے دشت بے اما میں قوم ہاشمی. واہ واہ. بھٹک رہی ہے دشت بے اما میں قوم ہاشمی. حضور آپ کے سوا تو کوئی رہنما نہیں. بے شک ایسی ہے. حضور آپ کے سوا تو کوئی رہنما نہیں. اور شعر دیکھیں کہ شعور سجدہ عبودیت ملے تو کس طرح. اچھا واہ واہ بہت خوب. شعور سجدہ عبودیت ملے تو کس طرح اگر دلوں میں اسوائے حسین کربلا ہے. واہ واہ سار جی کیا بات. بہت اعلیٰ پایا شاعر. شعور سجدہ عبودیت ملے تو کس طرح اگر دلوں میں اسوائے حسین کربلا نہیں. واہ واہ لاجواب شاعر. مہربانی. ثنائے مصطفیٰ کا فیض بے کراں ہے دوستو. اچھا ثنائے مصطفیٰ کا فیض بے کراں ہے دوستو. میں حلقہ سخن ورا میں حرف بے نوا نہیں. واہ واہ کیا لاجواب شعر سر جی. میں حلقہ سخن ورا میں حرف بے نوا نہیں. اور مجھے جہاں سے کچھ غرض نہیں وہ جانتے ہیں سب. بے شک ایسے ہی. مجھے جہاں سے کچھ غرض نہیں وہ جانتے ہیں سب. ریاض میرے دامن طلب میں کیا ہے کیا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ریاض میرے دامن طلب میں کیا ہے کیا نہیں. مجھے جہاں سے کچھ غرض نہیں وہ جانتے ہیں سب. ریاض میرے دامن طلب میں کیا ہے کیا نہیں. واہ واہ بہت اعلیٰ پہ سر جی. نعت بہت اعلیٰ. اس کا جواب ہی نہیں لاجواب. آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے نعت میں آپ کا پہلا انتخاب ہے کہ آپ کا راہی کی بجائے ریاض ہے تخلص. ہاں نہیں یہ اصل میں اکثر ہم نے سنا راہی ہے. یہ بھی کمال ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں وہ راہی نہیں لگتا نہیں لگ نہیں رہا تھا تو نہیں وہ میں نے سمجھ لیا. لیکن یہ میں نے کہا کہ یہ بھی آپ کی فن ہے کہ آپ کچھ بھی لگا سکتے. جیسے اسد اللہ خان غالب ہے اسد بھی لگایا غالب بھی. سر جی یہ اور بات ہے کہ اس نے غالب بعد میں تخلص. اچھا
جب لگائے تو پھر شاید اسد کا لفظ یہ شاید لوگوں کا بہت بڑا فن ہے کہ جو الفاظ لگائیں لگا سکتے ہیں. ہاں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی ہمیں شاعر جو ہے اس کو تو پوئٹیکل ایسنس حاصل بے ہوتا شک ہے. ایسے یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کو نعمت ہے. شاعر کو ایک تحفہ ہوتا ہے ہاں کہ وہ جو کچھ کہتا ہے کہہ سکتے ہیں. بالکل جی تو آپ غزل سنا رہے جی ہیں. میں غزل سناتا ہوں کہ آنکھوں سے بہت دور ہے اور دل کے قریب بھی. واہ واہ. آنکھوں سے بہت دور ہے. آنکھوں سے بہت دور ہے اور دل کے قریب بھی. وہ حسن ازل پہلو نشیں ہے بھی نہیں بھی. واہ 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 سر جی کیا کہنے. مہربانی. آنکھوں سے بہت دور ہے اور دل کے قریب بھی. وہ حسن ازل پہلو نشیں ہے بھی نہیں بھی. واہ واہ. اور شعر دیکھیں. تھا خبط جنہیں عرش نشینی کا جہاں میں. تھا خبط جنہیں عرش نشینی کا جہاں میں. عبرت کی ہے جا وہ ہوئے پیوند زمیں بھی. عبرت کی ہے جا وہ ہوئے پیوند زمیں بھی. اور دیکھو تو صحیح عہد ریاکار کا منظر. دیکھو تو صحیح عہد ریاکار کا منظر. ہنستا ہوا چہرہ ہے تو ایک قلب حزیں بھی. اور شعر دیکھیں کہ کچھ کے لیے دنیا میں بہت عیش جہاں ہے. کچھ کے لیے دنیا میں بہت عیش جہاں ہے. اور کچھ کو میسر نہیں ایک نان جمی بھی. محتاج کو تو لقمہ عزت بھی دیا کر. محتاج کو تو لقمہ عزت بھی دیا کر. رکھ نامہ اعمال میں یہ کار حسیں بھی. محتاج کو تو لقمہ عزت بھی دیا کر. رکھ نامہ اعمال میں یہ کار حسیں بھی. اور شعر دیکھیں کہ دنیا میں وہ صدمات اٹھائے ہیں بشر نے. دنیا میں وہ صدمات اٹھائے ہیں بشر نے. ناکافی تلافی کو ہے فردوس بری بھی. ناکافی تلافی کو ہے فردوس بری بھی. برباد ہوئے جن کے لیے راہ وفا میں. برباد ہوئے جن کے لیے راہ وفا میں. الٹے ہوئے وہ ہم پہ بہت چیں بجبیں بھی. اور مکتا ہے کہ بس خواب کو تعبیر ملا کرتی ہے راہی. بس خواب کو تعبیر ملا کرتی ہے راہی. یہ بات اہم ہے اسے رکھ ذہن نشیں بھی. واہ واہ کیا بات ہے سر جی. بہت اچھا اعلیٰ پایا کی مہربانی ہے آپ کی جناب. اس کے بعد اور کیا سنانا چاہیں گے آپ مہربانی. بس یہ ایک غزل آپ کو سنا دیتا ہوں. مطلع ہے جی کہ دشت جنوں میں قیس کی تعظیم کی گئی. واہ واہ. دشت جنوں میں دشت جنوں میں قیس کی تعظیم کی گئی. واہ واہ. ہر بات اہل عشق کی تسلیم کی گئی. واہ واہ واہ. ہر بات اہل عشق کی تسلیم کی گئی. دشت جنوں میں قیس کی تعظیم کی گئی. ہر بات اہل عشق کی تسلیم کی گئی. اور دل میں محبتیں تو دعائیں ہیں ہاتھ پر. واہ واہ. دل میں محبتیں تو دعائیں ہیں ہاتھ پر. ہر دور میں فقیر کی تکریم کی گئی. ہر دور میں فقیر کی تکریم کی گئی. مہربانی. اور شعر دیکھیں کہ محنت کو بھوک ملتی ہے دولت کو ہر خوشی. محنت کو بھوک ملتی ہے. محنت کو بھوک ملتی ہے دولت کو ہر خوشی. اسباب جاں کی کیسے یہ تقسیم کی گئی. اسباب جاں کی کیسے یہ تقسیم کی گئی. اور کیا کیا حیات و مرگ کے پیش آئے مرحلے. کیا کیا حیات و مرگ کے پیش آئے مرحلے. تقریب کی گئی کبھی تنظیم کی گئی. تقریب کی گئی کبھی تنظیم کی گئی. اور شعر دیکھیں کہ سادہ دلی ہر عہد میں پامال ہو گئی. سادہ دلی ہر عہد میں پامال ہو گئی. کتنی غلط خلوص کی تفہیم کی گئی. کیا بات سر جی. بہت سادہ دلی ہر عہد میں پامال ہو گئی. کتنی غلط خلوص کی تفہیم کی گئی. اور غیروں کے جارحانہ عزائم کے باوجود غیروں کے جارحانہ عزائم کے باوجود تسلیم میرے شعر کی اقلیم کی گئی. تسلیم میرے شعر کی اقلیم کی گئی. اور حسن وجود زن کے کرشمے تو دیکھیے. اچھا حسن وجود کے. واہ واہ. حسن وجود زن کے کرشمے تو دیکھیے.
کیا خوب رنگ و نور کی تجسیم کی گئی، واہ واہ کیا بات، کیا خوب رنگ و نور کی تجسیم کی گئی. اور شعر دیکھیں کہ جناب زندان شب میں پھینکا گیا آفتاب کو، زندان شب میں پھینکا گیا آفتاب کو، آئین صبح میں کوئی ترمیم کی گئی. اور مکتا ہے کہ راہی عذاب آگہی مشکل تھا اس لیے، راہی عذاب آگہی مشکل تھا اس لیے، دنیا میں جستجوئے زر و سیم کی گئی. تو سر جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کی مہربانی ہے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کا بھی اور آپ کے تمام دوستوں اور ٹیم کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے چینل پر لیا، میری گفتگو سنی اور مجھے عزت افزائی بخشی. بہت اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے جناب. اللہ حافظ. پہ سارے یوٹیوب چینل، میں ہاں قمر عباس قمر بزم قمر تو، اور میرے نال اس ٹائم موجود ہیں بھائی بھٹی موویز اور فہیم سریکی، ضمیر سریکی، سر پروفیسر ریاض راہی. میں ٹیم دا بہت شکر گزار ہاں، تساں سارے دوستوں دا شکریہ ادا کریں. اللہ حافظ.